अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत अब और नहीं पार्ट 9। सांसों में बसे हो तुम, आँखों में छुपा लूँगा, जब चाहूँ तुम्हें देखूँ आईना बना लूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे मत पूछो, मुझे बस मेरे हाल पे छोड़ दो। आफताब की आवाज़ से वाकई परेशानी की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बात को तुम अपने आप से लगा कर रखोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे, मुझसे शेयर कर लोगे तो इजी हो जाओगे। उसने कुरेदा। क्या बताऊँ। उससे अच्छे तो वो दिन थे जब हमारे घर में खाने के लाले पड़े हुए होते थे। कम से कम सब साथ तो थे। अब साथ रहकर भी साथ नहीं है। भाई भाई नहीं रहे, भाभीियों के शौहर हो गए हैं। दाखिला फ़ीस भेजनी है इस्लामियात के पेपर की, लेकिन पैसे ही नहीं है। मांगूंगा तो भाभियाँ बोलने लग जाएंगी। उस पर लगाने की क्या ज़रूरत है, पढ़ना तो उसने वैसे भी नहीं है। वो फिर फटा। बात तो उनकी भी ठीक है, तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए था। ये कोई तरीका तो है नहीं कि बंदा इस्लामियात में ही फ़ेल हो जाए। और पैसे तुमने ज़रूरी भाभी भाई से ही मांगने हैं, अपनी अम्मी से मांग लो। पाकिज़ा ने अपनी नज़र में उसके घर के हालात देखते हुए मशवरा दिया। अम्मी के पास पैसे कहाँ हैं, सारे घर पर तो भाभीियों का राज है। सौदा सल्फ लेने भी वो भाइयों के साथ खुद जाती है। मैं सोच रहा हूँ किसी दुकान पे बैठना शुरू कर दूँ, थोड़े पैसे तो मेरे हाथ में आएंगे। वो रूहान से लहजे में कह रहा था। पाकिज़ा को लगा वक्त की गर्दिश उसे 2 साल पीछे ले गई है और आफताब उसके सर पर खड़ा रो रहा है। क्या मतलब, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर क्या करोगे। कभी सोचा है तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या होगा। तुम्हारे भाई कितनी अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं और तुम दुकान पर बैठना चाहते हो। पाकिज़ा का दिमाग भग से उड़ गया। उनकी अच्छी पोस्ट मेरे किस काम की है। मुझे वो क्या देते हैं, बाइक पेट्रोल। अपनी ज़रूरत हो तो गाड़ी। भाभी और बच्चों का नौकर बनाकर रखा हुआ है, फीस तो दे नहीं सकते। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, वो कतियत से बोला। पाकिज़ा को उसके ज़ाविये नज़र पर अफसोस हुआ। कितने में हो जाएगा एडमिशन। 1200 में। वो जवाब देकर पहले खामोश हुआ, फिर बोला, तुम क्यों पूछ रही हो। पैसे मुझसे ले लेना, पढ़ाई ना छोड़ना। 1200 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई छोड़ दी जाए। उसने अब ये मनवाना था। जिसके पास पैसे हों उसको कम या ज़्यादा नहीं लगते। मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, थोड़ी देर की टेंशन है, उसके बाद मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। मेरे दोस्त नहीं हो। जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती है वो वही दूसरे को देता है। तुम मुझे वक्त देते हो, फिक्र करते हो, ख्याल रखते हो, अपना कंधा देते हो। मैं सिर्फ मादी चीज़ दे सकती हूँ। ये तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। वो अपने दराज में रखे हुए थोड़े थोड़े करके जमा किए हुए पैसों का हिसाब दिमाग में लगाते हुए बोली। वैसे कांधा तो मैंने तुम्हें बहुत बार देना चाहा है, लेकिन तुमने लिया नहीं। हालांकि मेरा कांधा तुम्हारे नाजुक वजूद के लिए काफ़ी से ज़्यादा ही है। वो शरारत पर उतर आया। अब फजूल गोई पर उतरने की कोशिश मत करो। मैं तो हमेशा से फजूल गो हूँ, जैसे तुम हमेशा से खूबसूरत हो। यानी तुम झूठे भी हो। अपनी ज़िंदगी में एक यही सच तो जाना है मैंने, एक खूबसूरत परी को अपना बनाना है मैंने। बेतुके शायर, तुम्हारा मजमुआ कलाम का नाम होगा परी देव के कब्ज़े में। तुम मुझे देव कह रही हो, दुनिया मुझे हसीन कहती है। अभी कल अम्मी कह रही थी कि आफताब के पाँव लड़कियों के पाँव जैसे हैं। आप मुझे शक में मुब्तला ना करो, लड़कियों के जैसे पाँव। वो हंस पड़ी। मैं पाँव की रंगत के हवाले से बात कर रहा हूँ। पाकिज़ा को चुप लग गई। रंगत की बात पे उसे आफताब से बात करते हुए ऐसे ही चुप लग जाती थी। क्या हुआ पाकिज़ा। कुछ नहीं। उसके पास वाकई जवाब नहीं था। तुम बगैर नमक वाले आटे की रोटी खाती हो। सवाल अजीब था। नहीं। कभी खा कर देखना, तुम्हें एहसास होगा कि बगैर नमक का आटा कैसा लगता है। तुम्हारी रंगत को सुनहरा भी कहा जा सकता है और नमकीन भी। सफ़ेद रंग तो फीका शिलजम ही होता है। मैं तुम्हारी साइंस से मुतासिर नहीं हुई। सब बातों की एक बात, अगर मैं आटा हूँ तो तुम मेरा नमक हो। तुम्हारी नमकीन रंगत मेरे मन को भाती है। तुम्हें क्या मालूम है कि तुम मेरा जायका हो और मैं तुम्हारे बगैर बद जायका हूँ। वो बहुत बेतुकी बातें कर रहा था, लेकिन चांद ने देखा लड़की कान से मोबाइल लगाए फुसूतारी होने दे रही थी। लड़की की आंखों में उतरते सितारों की चमक देखकर चांद भी मबहूत हो गया। दिले वहशी की ये हसरत भी निकाली जाए, चांदनी जितनी भी मुमकिन हो चुरा ली जाए। ये देखे, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पाकिज़ा अपनी पसंद का कपड़ा सामने फैलाकर तस्कीन की राय जानना चाह रही थी। दुकान में मौजूद दुकानदार अब उनकी मज़ीद होने वाली बहस से पेशगिज़र होने लगा।
وہ جانتا تھا جو لڑائی پہلے 2 جوڑے خریدنے میں ہو چکی ہے وہی اب تیسرے میں بھی ہوگی۔ پاکیزہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، یہ بھی براؤن شیڈ ہے۔ تسکین کی آنکھیں استجاب لیے ہوئے ممکنہ حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا پپو، آپ نے مجھے فرسٹ ایئر کی رزلٹ کا گفٹ دینا ہے تو میری مرضی کا ہی دے دے، میری کیا غلطی ہے اگر ہر ڈیزائن اسی رنگ میں مجھے اچھا لگ رہا ہے تو۔ پاکیزہ کی ضد کی آنچ تسکین کو محسوس ہوئی۔ یہ نیلا رنگ دیکھو کتنا کھلتا ہوا ہے، سفید رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، بلیک کلر بھی اچھی چوائس ہے، تم پنک بھی لے سکتی ہو۔ اپنی طرف سے وہ ایک بار پھر اپنے موقف کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے نہیں لے کر دینا تو نہ لے کر دے، ضد سلگتی ہوئی چہرے کا رنگ اڑانے لگی۔ پاکیزہ ہاتھ جھاڑ کر پیچھے ہو کر آرام سے بیٹھ گئی۔ میرا کیا جاتا ہے، اور کالی لگو گی، یہ بھی لو، یہ بھی لے لو براؤن۔ تسکین نے ہنکارہ بھرتے ہوئے باآواز بلند تبصرہ کیا۔ پاکیزہ کی عزت نفس مجروح ہوئی۔ میں ہی کالی لگوں گی، آپ تو نہیں لگیں گی نا؟ اچھا، اس سے اچھا ہے مجھے لے کر ہی نہ دیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دکاندار نے دل ہی دل میں شکر کے کلمے پڑے، جو بھی تھا وہ آپسی جھگڑوں کے شکار گاہک اس کی دہلیز سے اپنے جھگڑے کی نہوس لے کر جا رہے تھے۔ تمہاری مرضی کے کپڑے ہی لیے ہیں، اب ایسے منہ نہ بناؤ۔ تسکین کو پاکیزہ کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر احساس ہوا کہ وہ بڑی ہو گئی ہے۔ دکاندار کو پیسے پکڑا کر اس نے کپڑوں کے شاپر پر پاکیزہ کو تھمائے۔ زبردستی کی مسکراہٹ نے پاکیزہ کے چہرے کو سجا دیا۔ دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی، آپ کو کیا پتا براؤن کلر مجھ پر کتنا سوٹ کرتا ہے، اس سے اچھا کوئی اور رنگ لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ کسی کے یقین کی کشتی میں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے سوار تھی۔ کسی مورت جیسی صورت پر ایک سایہ نور اجالوں کا، کسی چال جمال خیال کی چھت پر واہمہ پڑے غزالوں کا۔ سیب کاٹتے ہوئے اس کی انگلی پہ ہلکا سا زخم آیا۔ س کی آواز نکل کر اس نے اپنی انگلی کو منہ میں دبا لیا۔ تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے، زبان اپنے ہی خون کے ذائقے سے آشنا ہوئی۔ یہ جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں پیاس سے، اپنا ہی خون نکال کر کیوں نہیں پی لیتے؟ عجیب سا سوال دماغ کی 4 دیواری میں ٹکرانے لگا۔ اسے خود پر ہنسی آئی۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بے مقصد باتیں سوچتی ہوں، بے دھیانی سے کام کرتی ہوں، آدھی پاگل ہو گئی ہوں، یا شاید پوری پاگل۔ اگر اسے پتہ چلے کہ میں بھی دن کے کئی پہر اسے سوچتے ہوئے بتا دیتی ہوں تو کیا سوچے گا؟ وہ خوش ہوگا؟ نہیں، یقین ہی نہیں کرے گا۔ خود ہی سوال جواب کر کے وہ ہنسنے لگی۔ اب سیب کی کاشوں پر ہلکا سا نمک چھڑک کر وہ کمرے میں لے آئی تھی۔ اس کی پسند کے کپڑے تو اکٹھے کر لیے، لیکن پہننا اوڑھنا کس کام کا، سجنا سورنا کس لیے؟ دیکھنے والی آنکھ تو ہے نہیں۔ وہ ایک دفعہ مجھے دیکھے تو سہی، مجھے بتائے اس رنگ میں اس کے تصور میں جتنی پیاری لگی تھی، اتنی حقیقت میں بھی تصویر بھاتی ہے یا نہیں؟ موبائل اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں پکڑا اور الٹے ہاتھوں سے کانوں کے پیچھے بالوں کی لٹ اڑسی۔ لمبے بال چٹیا کی شکل میں باندھ کر جوڑا بنایا ہوا تھا، کچھ لمبی لٹیں پھر بھی شرارت پر آمادہ تھی۔ میری انگلی کٹ گئی، اس نے پیغام بھیجا۔ موبائل رکھ کر سیب کی کاش منہ میں رکھی ہی تھی کہ جوابی پیغام آیا۔ اوہو، کیسے، کب، اب کیسی ہو؟ پاکیزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس کی بے چینی سے محفوظ ہو رہی تھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اسکرین پر آفتاب کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ ثابت ہوا کہ اس کا محفوظ ہونا درست ہے۔ ہیلو پاکیزہ، کیسی ہو؟ السلام علیکم، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہلکا سا کٹ لگا ہے، بس ذرا سا خون نکلا ہے۔ وعلیکم السلام، دھیان کیوں نہیں رکھتی ہو؟ اپنی خاطر نہیں رکھ سکتی تو میری خاطر رکھ لیا کرو، تمہاری خاطر اپنا دھیان رکھا کروں۔ واہ کیا سائنس ہے! اسے سائنس نہیں، محبت کہتے ہیں۔ تم محبت کو اتنا آسان سمجھتے ہو؟ محبت اتنی آسان نہیں ہوتی، لیکن محبت ہم سفر ہو تو زندگی سہل کر دیتی ہے۔ کیسی عجیب اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہو تم! تمہاری آواز سے ہی میرا دل پٹری سے اتر جاتا ہے۔ تسلی دو میرے دل کو، بتاؤ کتنی لگی ہے انگلی پر؟ بس ہلکا سا کٹ ہے۔ یہ سن کر ہلکا سا کٹ میرے دل پر بھی لگ گیا ہے، اس کا کیا؟ دل پٹری سے اترنے لگے تو زخم ہی کھائے گا۔ وہ تمہاری داخلہ فیس کے پیسے مجھ سے لے جاؤ، میں خود آ کر لے جاؤں؟ واقعی؟ نہیں، اور میں تمہیں دینے آؤں گی کیا؟ ایک شرط پر تم سے پیسے لوں گا۔ ہاں بابا، میں تم سے واپس بھی لوں گی پیسے۔ یہ شرط نہیں ہے میری، شرط دراصل اجازت ہے۔ مجھے یہ اجازت بھی دو کہ تمہیں ایک جھلک دیکھ سکوں۔ جھلک ایسی ہونی چاہیے کہ بعد میں تم مجھ سے ناراض بھی نہ ہو۔ اچھا دیکھ لینا۔ ہیں؟
तुम मुझे इजाज़त दे रही हो देखने की? अब की बार नाराज़ तो नहीं होगी? मैं पैसे दे रही हूँ और अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ, इसलिए नाराज़ नहीं हो सकती। छोड़ो सब, ये बताओ कब आऊँ? इशा की नमाज के 1 घंटे बाद आ जाना, उसने आहिस्तगी से कहा, लेकिन कहने के बाद उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अजान हो रही है, अब मैं खामोशी से सुनता हूँ और नमाज के बाद शुक्राने की 2 नफिल पढ़कर निकलता हूँ, उसने शरारत से कहा। पाकिज़ा ने फ़ोन रखकर चुटिया खोली, घनी जुल्फ़ों में कंघी फेरने लगी। पहले पोनीटेल बनाई, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। सामने के बालों का ट्विस्ट बनाया, लेकिन वो ओवर लग रहा था। दरमियान से मांग निकाली, लेकिन वो भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर सटपटा कर बालों को लपेट कर जूड़ा बना लिया। फटाफट नमाज पढ़ी और दोबारा आईने के सामने खड़ी हो गई। तस्कीन फूफू के कमरे से खांसने की आवाज़ आई। फ़ौरन पैसे मुट्ठी में पकड़े और घर का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर सीढ़ी पर पड़े पौधों की जड़ों में रख दिया। दरवाजे को बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। फूफू, दरवाज़ा लॉक कर दिया है मैंने, मैं सोने जा रही हूँ। आवाज़ लगाकर उसने बिना जवाब सुने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस्ड कॉल आई तो फ़ौरन मोबाइल साइलेंट किया। आधे बालों को कैचर में जकड़ा, एक लट को चेहरे पर आवारगी के लिए छोड़ दिया। सानोली रंगत हया की सुर्खी से तमतमा रही थी। आंखों में चांद की चांदनी ने अपना रूप निछावर कर रखा था। वो खिड़की के करीब हुई, फिर पीछे हो गई। फिर पैगाम भेजा कि मोतिये के पौधे की जड़ों से पैसे उठा लो। अब खिड़की से चिपक कर खड़ी हो गई। खिड़की मकान की पिछली तरफ थी। दाखिला दरवाज़ा अगली जानिब था। आफताब पैसे उठाने के लिए गया था। वो बाइक लेकर जब पिछली तरफ की गली में दाखिल हुआ, पाकिस्तान ने फ़ौरन उसका नंबर डायल किया। एक हाथ से बाइक संभालते उसने फ़ौरन कॉल पिक की। आफताब, निचले लब को दांतों में दाबते हुए आज उसने गुफ्तगू का आगाज़ उसके नाम से किया था। हाँ, वो मखसूस जगह पर खड़ा होने के लिए बाइक को आहिस्ता आहिस्ता ले जा रहा था। मुझे पैसे मिल गए, शुक्रिया। वो ऊपर नहीं देख रहा था, लेकिन बोल रहा था। दूधिया रंगत शायद पैसे लेने की वजह से सुर्ख हो रही थी। वो पाकिज़ा को तंग करने के लिए कहता था कि मेरी तरफ देखो। खुद कभी ज़्यादा देर तक पाकिज़ा को ना देखता। उसे खदशा था कि कांच की गुड़िया को नज़र से ही नज़र ना लग जाए। आफताब, उसकी आवाज़ में सच्ची पुकार थी। हाँ, आफताब अब की बार भी ऊपर नहीं देख सका था। जिस हाथ से वो बाइक संभाल रहा था, गालिबन उसी में पैसे थे। हथेली सुर्ख हो रही थी, वो बाइक की चाबी घुमा रहा था। अब कदम कदम चलते हुए वो बाइक को खड़ा करके उससे उतरने लगा। जो मैं कह नहीं सकती, वो मैं फ़र्ज़ करती हूँ। चलो, मैं फ़र्ज़ करती हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। बहुत हिचकिचाते हुए पाकिज़ा ने वो कह दिया था जो उसे समझ में आया था। बाइक से उतरता हुआ आफताब संभल नहीं पाया था, लड़खड़ा गया। बाइक उसके ऊपर आ गिरी थी। पाकिज़ा परेशानी में एक कदम मज़ीद आगे बढ़ी। खूबसूरत अपालो का मुजस्समा, यूनानी देवता, मुकम्मल साकिन हवा हुआ खिड़की में उतरे अपने चांद को देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थी वो इस इजहार पर 1000 दफ़ा सदके जा चुका है और 100 दफ़ा दिलो जान हार चुका है। कुछ यादें मौसम ताबंदा, कुछ अक्स और ख्वाब सदा जिंदा। दिल अजब अजायब खाना है, कुछ तस्वीरों तमसीलों का। सुबह का सूरज रात भर के कोरे को पिघलाने की नाकाम कोशिश करता बादलों में से अपनी रोशनी निछावर कर रहा था। कोरे ने अपनी पूरी आंखें सूरज पर गाड़ दी। भला जो रात भर हुआ था वो कुछ लम्हों के वजदान से छुट जाएगा। कई घंटे लगेंगे और ज़ाहिरी तौर पर अशिया उसे भुला बैठेंगी, लेकिन दूर कोई इस सब को लिख रहा होगा, महफूज कर रहा होगा। वो सूरज की आंख खोलने से कुछ देर पहले ही नींद की आगोश में लिपटी थी। वो कौन सा वादा था जो आफताब ने नहीं किया था, सिवाय साथ छोड़ने के? वो कौन सी तारीफ थी जो पाकिज़ा की नहीं हुई थी, सिवाय सितमे सनम के? उसकी हर खामी उसकी खूबी बन गई थी। कोई था जो उसे उससे ज़्यादा जानता था, जो उसे उससे ज़्यादा समझता था। उसको एक किताब की मानिंद देखता था, पढ़ता था और तालिब की तरह सीनत सीनत कर रहा था। वो इस जहान में किसी को तो मतलूब थी। इस एहसास ने नींद की तलब पर गलबा पा लिया था। रात का एक पहर गुजरने के बाद दोनों को एहसास हुआ था कि दूरी हर मोहब्बत का लाजमी जुज़ू है। वो एक दूसरे से दूर थे और उनको जोड़ने वाले मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो चुका था। उसी वक्त आफताब अपने कमरे की खिड़की से लॉन में कूदा, दीवार फलांगी और 2 किलोमीटर के फासले पर खुली दुकान से पाकिज़ा से
جڑنے کی نوید لے کر آیا۔ اس کے پیچھے راستے میں کتے بھی لگے تھے۔ حواس باختگی میں 2 دفعہ گرا، گھٹنوں اور ٹانگوں پر خراشیں بھی آئی، لیکن پاکیزہ سے ساری رات بات کرنے کے لیے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے پاکیزہ کو بتایا تھا، اور پاکیزہ کو اس دیوانگی پر بھی ہنسی آئی تھی۔ ساتھ ہی چھوٹے سے دل کو فکرمندی نے اپنے شکنجے میں بھی لے لیا تھا۔ ٹیٹنس کا انجیکشن صبح اٹھتے ہی لگوا لینا، تاکید کی گئی۔ دوسری طرف سرخم ہوا۔ وہ سر جھکانے کے لیے بےتاب ہی ہوا تھا۔ بےتاب ہی تو تھا۔ ہم دوسروں کی طرح کبھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے گا شادی کر لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ والی سیٹ پر گاڑی میں تب ہی بیٹھوں گی جب ہماری شادی ہو جائے گی۔ شادی سے اگلی صبح ہم اسکول جائیں گے تاکہ اس جگہ کو خراج تحسین پیش کر سکے جس نے آسمان پہ بچھڑی ہوئی روحوں کو ایک دوسرے سے اس دنیا میں ملایا۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کی جنریشن بات یہاں سے شروع کرتی ہے، آر یو گڈ ان بیڈ؟ یہ تم ہو جس کی وجہ سے میں آج تک اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکا۔ تم ایسی لڑکی ہو جس کے ساتھ فلرٹ نہیں کیا جا سکتا، صرف شادی کی جا سکتی ہے۔ میں آج کے بعد تمہیں کبھی آپ نہیں کہہ سکوں گا، لیکن کہ تم میرے دل کے بہت قریب ہو، اور میں آپ کو آج کے بعد کبھی تم نہیں کہہ سکوں گی۔ ایک لڑکی کا کسی لڑکے کے لیے جب تم سے سفر آپ پر ختم ہو جاتا ہے تو دراصل وہ اپنی ذات کی مٹی سے ایک مٹی نکال کر ایک بت تعمیر کرتی ہے، اسے اپنے دل کی مسند پر بٹھاتی ہے، اس کے صدقے واری جاتی ہے، اس کی اتنی نظر اتارتی ہے کہ اپنا حسب نسب بھول جاتی ہے، وہ لڑکی سے جوگن بن جاتی ہے، تب ہی تم سے آپ پر آتی ہے۔ آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آنکھیں وہی تھی، لیکن ان میں سرخ ڈورے کسی اور کے روپ کو جگہ دیے خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ واقعی یونانی دیوتا ہے، یا اس نے مجھے محبت سے چھو کر قیمتی کر لیا ہے؟ جسے نظر میں بسایا ہے وہ تو ہے ہی خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ میں اسے سوچ کر خوبصورت ہو رہی ہوں۔ اس کی سرگوشیاں میری سماعت میں رقص کر رہی ہے، اور میری روح اس کی آواز کے وجد میں مبتلا ہے۔ اس کا لمس جس نے مجھے چھوا تک نہیں، میرے دل کو مسلسل گدگدا رہا ہے۔ میری مسکراہٹ اس کی بے ساختگی اور دیوانگی سے حسین ہو گئی ہے۔ وہ کیسے میرے اندر تک اتر گیا ہے، میرے سارے رنگ ہیج ہوئے، اس کی محبت کا رنگ پکا نکلا۔ وہ سچ کہتا ہے، اس کی محبت کی صداقت پر میں نے لبیک نہیں کہا، میری رگوں میں دوڑتے خون نے جی حضوری کی ہے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اسے مکمل کرنے کے لیے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اسے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ لڑکیاں بیٹھی تھی پاؤں میں ڈال کر روشنی سی ہو گئی تالاب میں۔ جکڑے جانے کی تمنا تیز تھی، آ گئے پھر ہلکا گرداب میں۔ تمنا نہیں آئی، ایک نے دوسری سے استفسار کیا۔ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گئی ہے، جواب دینے والی نے بڑے آرام سے تبصرہ کیا۔ لیکن وہ تو کہتی ہے کہ وہ اس کا کزن ہے۔ ایک کو حیرانی ہوئی۔ کزن ہے تو کیا ہوا، ہے تو بوائے فرینڈ ہی نا، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ کسی اور نے قطعیت سے شانے اچکائے۔ آپس میں باتیں جاری تھی، سب کی نظریں پانی کی سطح پر پڑنے والی سورج کی کرنوں سے خیزہ ہو رہی تھی۔ اشتیاق سے مسکراتی آنکھیں اور ہاتھوں کی حرکت اندرونی خوشی کا اظہار بن رہی تھی۔ ایک وہ تھی جس کا دھیان بھٹکا ہوا تھا، ایک وہی تھی جس کا دھیان ہونا چاہیے تھا۔ میڈم کنیز نے اس کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سورج کی رقصہ کرنوں کا کوئی عکس نہیں تھا، وہ غائب دماغی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، اپنے دانتوں میں منہ کی اندرونی جانب سے تھوڑا سا ماس دبائے ہوئے وہ اپنی مسکراہٹ قابو کر رہی تھی۔ آنکھوں میں کوئی عکس چھن جانے کا خوف تھا، لبوں پر کوئی راز افشا ہو جانے کا ڈر تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ موبائل کو دیکھتی، پھر یہاں وہاں دیکھتی۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی جس کو کچھ عرصے سے وہ جانتی تھی، واردات ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ہے پاکیزہ؟ انہوں نے پاکیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پاکیزہ چونک کر ان کی طرف مڑی۔ کچی نیند سے جاگتے ہی خواب سامنے کی منظر پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ پاکیزہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اسے لگا تھا شاید آفتاب کہیں سے آ جائے۔ نہیں میڈم، کچھ نہیں۔ وہ واقعی وہاں نہیں تھی، ورنہ ہمیشہ میم کہنے والی آج میڈم کیوں کہتی؟ میرے ساتھ آؤ۔ وہ پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریبی ٹیلے پر لے آئی۔
کالج کی طرف سے چھوٹا سا تفریحی دورہ اپنے اوج کمال پر پہنچ چکا تھا۔ لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں اساتذہ کی نگرانی میں یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ میم کنیز نے اپنے گروپ کو نظروں میں لے کر پاکیزہ کو اپنے پاس بٹھا لیا اور وہ بیٹھ گئی۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے کوئی پہیلی نہیں پوچھی تھی، سیدھا سادہ سا سوال تھا جو انہوں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کے بغیر پوچھ لیا۔ جی؟ پاکیزہ کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ تم ایک دوست سمجھ کر بتا سکتی ہو مجھے؟ انہوں نے اپنی آواز میں شیرنی کو نمایاں رکھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ کبھی بھی ڈانٹ کر سچ نہ جان پاتی۔ آفتاب نام ہے ان کا۔ اس ایک ان میں ساری کہانی چھپی تھی۔ میم کنیز کے ہاتھوں میں لرزش اتر آئی۔ بمشکل خود پہ قابو پایا۔ اب جو دام میں آئی تھی وہ عام سی چڑیا نہیں تھی۔ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، میرے اسکول سے ہی میٹرک کیا تھا، اب سیکنڈ ایئر کے پیپرز دینے ہیں۔ وہ اسلامیات کی سپلی کے بعد چھپا گئی۔ اپنے ان کی خود بے عزتی کیسے کرواتی؟ میڈم کنیز کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آج کل کی لڑکیاں بغیر دیکھے موبائل فون پر بات کر کے بھی مسحور ہو جاتی ہیں اور کسی ٹرک ڈرائیور یا ریڑھی بان نان فروش سے ملنے چلی جاتی ہے۔ یہ دونوں تو کم عمر ہے، بس بے وقوفی کر رہے ہیں۔ اتنا کم عمر لڑکا ضرر رسا ثابت نہیں ہو سکتا، انہیں یہی لگا۔ کیا کہتا ہے؟ وہ اس سے زیادہ مناسب سوال اس سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میم ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے ہڑبڑا کر وضاحت دی۔ تو کر کیوں نہیں لیتا؟ میم کنیز کا سوال پھر ہوا۔ اتنی جلدی میم؟ اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ پاکیزہ بوکھلا گئی۔ جب اتنی جلدی ممکن نہیں ہے تو اتنی جلدی رابطہ کیوں کر کے ممکن کر لیا؟ میم کنیز دلائل دے رہی تھی۔ میم وہ فیر ہے، وہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جیسے ہی ممکن ہوا وہ کر لے گا۔ وہ ٹوٹی ہوئی وضاحتیں دینے لگی جس میں یقین کے بیش قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ بیٹا کل کس نے دیکھی ہے؟ تم مجھ سے کہو وہ کر لے، جو ممکن ہے وہ کر لے، خاموشی سے صحیح، وقت کا انتظار کرے یا پھر رشتہ بھیج دے۔ میم کنیز جانتی تھی کہ وہ کتنا مانے گی۔ میم اس کے گھریلو حالات کا کچھ مسئلہ ہے، اس کی گھر میں کوئی پوزیشن نہیں ہے، میرا نہیں خیال اس کے بھائی بھابھیاں مانیں گے، بعد میں شاید مان بھی جائے، لیکن ابھی جب اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ پاکیزہ بمشکل وکالت کر رہی تھی۔ جو آج رشتے کے لیے راضی نہیں کر سکتا وہ کل شادی کے لیے کیسے راضی کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ میم کنیز نے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ ذہانت کے در پہ اتنی دستک کافی تھی۔ میم کنیز آہستگی سے اٹھی اور باقی لڑکیوں کی طرف چل پڑی۔ وہ ٹیلے پہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ کیا میں اکیلی رہ جاؤں گی؟ کیا وہ کوئی سٹیپ لے گا؟ کیا اس کے گھر والے مان جائیں گے؟ میم کنیز میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ وہ خود سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ ڈرتی دوڑتی ہوئی میم کنیز کے پاس آئی۔ میم جی بیٹا۔ ان کے مشفق انداز پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ آپ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی، اس لیے میم کنیز کی سوچ اہمیت رکھتی تھی۔ میرے سوچنے یا نہ سوچنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے سوچنے سے فرق پڑتا ہے۔ میم نے انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سوچو اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ وہ کہہ کر چلی گئی اور پاکیزہ سن کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے اس کو یخ کر رہے تھے۔ میں نے ایک بار کہا عشق کو تسلیم کیا، سلسلہ وار ہوا ہوں میں تمہارا یارا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ سارے سوالوں کے جواب میں وہ بس یہی پوچھ سکتا تھا۔ پاکیزہ نے تاروں بھرے آسمان کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی زندگی میں اس روشن تھالی کی طرح بہت لوگ تھے۔ بادلوں سے چاند نکل کر آیا اور پاکیزہ کی ساری توجہ چاندنی پر مرکوز ہو گئی جس نے رات کا پورا سما ہی بدل دیا تھا۔ آفتاب کے آنے سے کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ وہ دوبارہ سوال پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ گڑبڑا گئی۔ کیا اس نے آفتاب سے محبت کی تھی؟ نہیں، اس نے آفتاب سے محبت نہیں کی تھی۔ اگر اس نے آفتاب سے محبت کرنا ہوتی تو تب کرتی جب وہ اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اگر اس نے آفتاب سے محبت کرنا ہوتی تو تب کرتی جب وہ خود محبت کا اظہار کرتا پاگل ہو رہا تھا۔ مسئلہ سارا یہی تھا، اس نے آفتاب سے محبت نہیں کی تھی، اسے محبت ہو گئی تھی، بغیر سوچے سمجھے محبت ہوئی تھی۔ ویسے ہی جسے محبت حقیقت میں ہوتی ہے، نہ موقع دیکھتی ہے، نہ محل، نہ ذات نظر آتی ہے، نہ بات، بس ایک لمحہ لگتا ہے اور الہام کی طرح محبت کا نزول بھی ہو جاتا ہے۔
جب وہ اس کی کھڑکی کے نیچے کھڑا تھا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اسے شاید ان جھکی نظروں سے ہی محبت ہوئی تھی، شاید سرخ سفید رنگت من کو بھائی تھی، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیوپٹ کا تیر کہاں چلا تھا۔ اس لمحے پاکیزہ نے جو بھی کہا تھا سوچ کر نہیں کہا تھا، ارادتاً نہیں کہا تھا، اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ نہیں، منہ سے بھی نہیں نکلا تھا، من سے نکلا ہوتا تو وہ لڑکی ہونے کا پاس رکھتی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز دبا دیتی۔ وہ لفظ تو دل سے نکلے تھے، وہ انہوں نے یوں ہی نکلنا تھا۔ اب وہ اس محبت کا کیا کرتی، اسے کہاں لے جاتی؟ اس کا دل کسی آری سے کٹ رہا تھا۔ میری خوشیوں کی عمر اتنی چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ پاکیزہ، اس کا مطلب ہے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ آفتاب اس کی مسلسل خاموشی سے نتیجہ اخذ کر چکا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پاکیزہ نے ایک دفعہ پھر بادلوں کی اوٹ میں جا چھپے چاند کو دیکھ کر کمزور سا احتجاج کیا۔ ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ میں 3-4 سال سے مسلسل تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہوں۔ میری محبت کچی عمر کی محبت ہے۔ کچی عمر کی محبت کچی نہیں ہوتی، بہت پکی ہوتی ہے۔ جس طرح وقت نین نقش پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے لیکن نین نقش نہیں بدل سکتا، بالکل اسی طرح تمہاری محبت شدید تو ہو سکتی ہے لیکن میرے دل پر کندہ تمہارا نام نہیں بدل سکتا۔ وہ وضاحت دیتا اب تھک چکا تھا۔ آفتاب، بات محبت کی نہیں ہے، عزت کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا تو میں دنیا کو کیسے بتاؤں گی کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ دنیا آپ کو میرا بوائے فرینڈ کہے گی اور میں یہ لفظ کسی کے منہ سے سنوں تو میں مر جاؤں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ چھت کا ٹھنڈا فرش اسے بالکل بھی ٹھنڈا نہیں لگ رہا تھا، وہ فرش پر اکڑو بیٹھی تھی، اس کے آنسو گردن تک پھسلتے جا رہے تھے۔ کوئی کیوں بوائے فرینڈ کہے گا؟ تم کہنا میں تمہارا دوست ہوں، پلیز ایسے مت رو، لوگ ہمیشہ باتیں سناتے ہیں۔ تم تو بہت اسٹرانگ تھی، تم نے کب سے لوگوں کی پرواہ کرنا شروع کر دی؟ وہ ناریل کا چھلکا اترنے پہ حیران تھا۔ پاکیزہ کبھی نہیں روئی تھی، آج رو رہی تھی۔ لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کہیں گے، حالانکہ میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں۔ جب تک میرے دل میں نرمی نہیں تھی تب تک میں نے تمہاری دوستی بھی قبول نہیں کی تھی۔ جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو ان کی پرواہ کرنا میں چھوڑ سکتی ہوں۔ اگر لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ بھی دوں تو اللہ کی پرواہ کرنا کیسے چھوڑوں؟ اس کے سامنے کس طرح کھڑی ہوں؟ اللہ جی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر ہتھیلی کو چھت کی فرش پر پھیلا کر اپنے ڈولتے وجود کو سہارا دیا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، محبت نے اس کو گھٹنوں پر لایا تھا۔ محبت ایسے ہی کرتی ہے، گردن توڑوا بھی سکتی ہے اور جھکا بھی سکتی ہے۔ جھکنے کی تکلیف ٹوٹنے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ یہ بھی سن رہا تھا کہ وہ واپس آپ سے تم ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ تم کا صیغہ استعمال کر کے وہ بھی اپنی جگہ سے ہلی تھی، صاف لفظوں پر اتر کر اسے خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنا اٹھے سر کو کچل دیتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، میرا بس چلے تو تمہارا ایک بال بھی کسی کو دیکھنے نہ دوں، تمہیں چھپا کر رکھ لوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ میرے بس میں کیا ہے۔ اگر تم میرے حالات نہیں جانتی تو کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے یہ فرمائش کر رہی ہو تو میں صرف حیران ہی ہو سکتا ہوں۔ میرے پیرنٹس پہلے ہی بھابیاں گھر لا کر اکتائے ہوئے ہیں، میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ساتھ کوئی کام کاج کر رہا ہوتا تو ضرور کوئی اسٹیپ اٹھا لیتا۔ میں ایسی کوئی بات جیسے ہی گھر میں کروں گا سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ بھائی تو اس حد تک بھابھی کی بات سنتے ہیں کہ مجھے گھر سے ہی نکالنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں سیدھا راستہ کیوں نہ اپناتا؟ میں نے شادی تم سے ہی کرنی ہے، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ درخواست کر رہا تھا۔ اگر انتظار ہی کرنا ہے تو پھر آفتاب تم خود کر لو۔ جب تک ہمارے رشتے کو جائز نام نہیں ملتا مجھ سے رابطہ نہ کرو، میرا حال چال دریافت نہ کرو۔ اگر میں واقعی تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہوں تو اللہ خود سبب بنا دے گا۔ اس نے رات کی سیاہی کا کڑوا گھونٹ بھرا۔ تم مجھ سے وہ کیوں نہیں مانگتی جو میرے بس میں ہے؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ میں اللہ جی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی؟ میں جب یہ سوچتی ہوں کہ اللہ جی میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے تو مجھے خود سے گھن آتی ہے۔ وہ سسک اٹھی۔ ہمارے درمیان میں کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، ایک بودی سی دلیل آئی۔
ہمارے درمیان کچھ جائز بھی تو نہیں ہے؟ ایک ذہین ذہن نے جواب دیا۔ تم مجھے چھوڑ رہی ہو سسکا، میں ذلت کو چھوڑ رہی ہوں۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی لیکن بات اچک لی گئی۔ میں ذلت لگتا ہوں تمہیں؟ 3-4 سال کی ریاضت بیکار گئی تھی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ اس نے سرا پکڑنا چاہا۔ تم یہ کہہ چکی ہو، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ اگر تم یہی سمجھنا چاہتے ہو تو یہی صحیح۔ اس کی نظریں اب روشن تھالی سے پرے جانے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ فون بند کر چکی تھی۔ نمبر ایک دفعہ پھر بلاک ہو چکا تھا۔ آسمان روشن تھا۔ زمین پر کچھ بھی ہو جائے، آسمان کو فرق نہیں پڑتا۔ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا۔ وہ دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ ماں سے کیا کہیں گی دکھ ہجر کا، کہ خود پر بھی اتنی چھوٹی عمروں کی بچیاں نہیں کھلتی۔ سرما میں جتنے پتے درختوں سے گرے تھے وہ بہار میں پھر سے نکلنے لگے۔ مٹی کے تلے چھپے ہوئے حسرات کے رینگنے کی آواز بڑھنے لگی۔ نئے پھول اپنی چھپ دکھلانے لگے۔ کوئل کی کوک میں سریلا پن اتر آیا۔ زندگی ویسے ہی روا دوا تھی۔ ایک موسم جا رہا تھا اور دوسرا آ رہا تھا۔ پاکیزہ یہ کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ اتنے شوق سے لیے تھے؟ تسکین نے بھوری دھاریوں والے فراک کے متعلق پوچھا۔ اس کے گلے پہ جو کام ہوا ہے وہ چبھتا ہے۔ چبھتا تو واقعی تھا، لیکن وہ چبھتا ہے وہ کام نہیں تھا بلکہ خالی پن تھا۔ آگے کا کیا سوچا ہے؟ کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں؟ تسکین نے کھوجتی نظروں سے اس کی مصروفیت کو پرکھا۔ میں سوچ چکی ہوں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ BBA کر لوں گی۔ پاکیزہ نے ترتیب سے رکھی ہوئی ساری کتابوں کو ازسر نو ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کیوں نہیں ہوگا؟ فرسٹ ایئر کے اتنے اچھے مارکس ہیں، مجھے پوری امید ہے تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ تسکین نے سابقہ کارکردگی کو دماغ سے رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ پاکیزہ کی پڑھائی میں دلچسپی ویسی نہیں رہی۔ پاکیزہ بیٹھی اسکیچنگ کرتی رہتی، کمرے کی ترتیب بدلتی رہتی، کتابوں کو وقت کم دیتی۔ تسکین کو تنبیہ کرنے کا موقع نہ ملتا، کیونکہ کسی اور کام میں بھی پاکیزہ مگن نہ رہتی۔ وہ جو موبائل میں مگن رہنے کا دور تھا وہ بہت اچانک آیا اور بہت جلدی گزر گیا۔ ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو نہ صحیح۔ وہ پہلے والی پرعزم پاکیزہ گم ہو گئی۔ اس پاکیزہ کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ تسکین الجھ گئی، لیکن کوئی سرا ہاتھ میں ہوتا تو ڈور کھینچتی۔ بے مطلب کی باتیں کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ منڈیر پر شام اتر آئی۔ کوکتی کوئل اپنے آشیانے میں لوٹ گئی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ پاکیزہ نے سر تکیے پر رکھا تو ایک نامعلوم سی کسک آنکھوں میں نمی کی صورت در آئی۔ خود پر قابو پانا خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری خواہشیں حسرتیں ہیں، اس کے باوجود خواہشوں کا گلا گھونٹنے پر بین کرنے لگ جاتے ہیں۔ تکیے کے نیچے رکھا موبائل گزشتہ 3 ماہ کی طرح آج کی رات بھی اس نے صبح سے آئے ہوئے پیغامات کو بلاک کے فولڈر میں پڑھنا شروع کیا۔ صبح کے پہلے خیال کو میرا سلام۔ فون تم اٹھاتی نہیں ہو۔ کتنے ہی نمبروں سے کال کر چکا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالنے کے باوجود بلاکڈ میسیجز کے فولڈر میں جا کر میرے میسیجز تو پڑھتی ہی ہوگی۔ میرے جذبات اتنے ارزاں تو نہیں کہ انہیں یوں ٹھکرا دیا جائے۔ تمہاری فکر ہو رہی ہے، معلوم نہیں تمہارا کیا حال ہوگا۔ کیا تمہیں سارے دن میں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آتا؟ تم بے شک مجھے اگنور کرو، لیکن اب بھی تم میری جیکٹ کے اندرونی جیب ہو، میرے دل کے بہت قریب۔ میسیجز پڑھ کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی۔ دنیا میں کوئی تو تھا جس کے لیے وہ اہم تھی، جو اسے پیغام بھیجنا ضروری سمجھتا تھا۔ بے وقتی ستاتی تو یہ گوشہ غنیمت لگتا۔ اس بندے کی کتنی قدر دل میں پیدا ہو جاتی ہے، جس کو آپ چھوڑ دیں لیکن تب بھی وہ آپ کو نہ چھوڑے، ایلفی کی طرح آپ سے چمٹ جائے، آپ دامن چھڑوائے تب بھی آپ کی پرواہ کرے، بے لوث بے غرض فکر کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قدر جب اپنا آپ منواتی ہے تب تک ایلفی ایکسپائر ہو جاتی ہے، وہ بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہ آزمانے والا پچھتاوے سے خالی رہتا ہے اور نہ ہی آزمایا جانے والا مکمل ہوتا ہے۔ جب میں اسے آواز دوں گی وہ میرا جواب دینے کے لیے اسی طرح تیار ہوگا جتنا اب بے قرار ہے۔ یہی سوال وہ روز خود سے پوچھتی تھی۔ بے یقینی کمرے کی 4 دیواری پر اندھیرا بن کر رینگنے لگی۔ اسے گھٹن کا احساس ہوا، پھر ساری گھٹن نمی بن کر آنکھوں میں اتر آئی۔
جو وہ چاہتی تھی وہ ہو نہیں سکتا تھا، اور جو ہو سکتا تھا وہ اس کو چاہ نہیں سکتی تھی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔